ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਵਟਾਇਆ। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं तो अब यकीन करें रोज़ाना जो खबरें आपके साथ शेयर करनी होती हैं, मतलब आप लोगों के कमेंट्स रीड करके ना दिल खुश हो जाता है। और मुझे लोग कहते हैं कि बड़ी गहरी किस्म की तहकीक होती है आपकी। तो आपको पता है कि कोई आपके लिए इतनी गहरी तहकीक नहीं करता, ये आपको खुद करनी पड़ती है। ये पॉइंट्स आपको खुद निकालने पड़ते हैं, एविडेंसेस आपको खुद निकालने पड़ते हैं। अब जो मैं एक नई खबर आपके लिए, एक नया शोशा लेकर आ गई हूँ, और एक खबर नहीं, मैंने बहुत सारी मल्टीपल खबरें जो हैं वो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तो उसमें जो पहली खबर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और वो ये है कि अलीमा बाजी उर्फ सिलाई मशीनों वाली आंटी, लोगों की बाजी, चलो हमारी आंटी, ठीक है। तो अब अलीमा आंटी या बाजी उर्फ सिलाई मशीनों वाली जो हैं, जो कहा करती थी कि हम सिलाई मशीनें चला चला के इतने अमीर हुए हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि उनकी तकरीबन कई एकड़ की जो अराजी है उसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है। आपको पता है ना कि उन्होंने वो कम पैसों में ज़मीन खरीदी और बहुत ज़्यादा खरीदी, उसका केस ऑलरेडी उनके ऊपर चल रहा है। अब उनकी कुछ बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो जायदाद निकल आई है, और उसकी तफसीलात, मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं वैसे मूली हूँ मैं आपके लिए जनाब लेकर आई हूँ। चले मैं आपको बताती हूँ कि खबर क्या है। खबर ये है कि ये जो पीटीआई वाले हैं ये रोज़ाना क्या करते हैं, एवन फील्ड के बाहर जाके चोर चोर के नारे लगाते हैं, करप्ट करप्ट के नारे लगाते हैं। नवाज शरीफ को या पीएमएलएन को क्या ताने देते हैं, यही ताने देते हैं ना कि आप लोग पाकिस्तान का पैसा लूट के यहाँ एवन फील्ड में बैठे हुए हैं। अब जनाब अली कैदी नंबर 420 नहीं, कैदी नंबर 804, डबल किया ना उन्होंने। तो कैदी नंबर 804 जो है, उनकी जो अलीमा बाजी हैं, उनकी अमेरिका की एक रियासत है जी, न्यू जर्सी, वहाँ पर होबोकन टाउन, होबकन या होबोकन नाम है वो टाउन है, वहाँ पर वहाँ पर उनका घर निकल आया है। अच्छा जी, और उस प्रॉपर्टी की, वो जो उनका घर निकला है, उसकी कीमत क्या है पाकिस्तानी रुपीस में? अगर आज की कीमत लगाई जाए तो उनकी कीमत जो है $200 मिलियन है। यानी $200 मिलियन को अगर आप पाक रुपीस के अंदर, पीकेआर के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने रुपीस बनते हैं? वो बनते हैं 85 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन 1 अरब रुपया। 1 अरब रुपए का घर जो है वो अलीमा आंटी का है जी, उर्फ सिलाई मशीनों वाली आंटी। कहां पर? बाहर। अच्छा जी, अब जनाब जी ये जो इतना पैसा इनके पास आया है, ये कहां से आया है? ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो इनको देने पड़ेंगे। इनकी तस्वीर जो हैं वो भी अनिल मुसर्रत के साथ आई हैं, और अनिल मुसर्रत के बारे में कहा जाता है कि वो मुबैना तौर पे कादियानी है। मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं है, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, और वहीं पर उनके साथ आजकल इंजॉयमेंट भी हो रहा है। अच्छा, दूसरी जो आज की सबसे बड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, आपको मैंने ये खबर, फिर मुझे शाबाश दें, देखिए मैं आपको रोजाना बताती हूँ, आपको ये खबर मैंने आज से 1 महीना पहले दी थी, और मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि सऊदी अरब ने और यूएई ने, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का साथ इस तरह से दिया था कि इन्होंने 2 फैसले किए थे। एक फैसला इन्होंने ये किया था कि हम 22 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो इन्होंने फैसला किया था वो इन्होंने ये किया था कि पाकिस्तान 2-2 अरब, 4-4 अरब, 1-1 अरब रुपए की, अल्लाह माफ करे, भीख मांग रहा है IMF से, तो हम 8 अरब के करीब जो रकम है वो पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर देंगे, जो हमेशा पाकिस्तान के स्टेट बैंक्स में पड़ी रहेगी, ताकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कभी एक फेल्ड स्टेट, या खुदा न खास्ता श्रीलंकन स्टेट, या खुदा न खास्ता एक डिफॉल्ट स्टेट के तौर पे जो है वो डिक्लेयर ना हो, जो कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी फेवर थी। अच्छा, वो 22 अरब डॉलर की जो मैंने आपको बात बताई थी, उसके बाद जो अब सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, इन्होंने जाकर खुद मुलाकात की है। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, लेकिन इसके अलावा 2 और मुस्लिम ममालिक के साथ की है, जिसमें एक कतर है, एक कुवैत है। टोटल हो गए 4 ममालिक। अब इन 4 ममालिक को जनरल आसिम मुनीर ने कहा क्या है? इन्होंने उनको कहा है कि आप 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान में अगर लेकर आते हैं, अगर हर मुल्क जो है वो 25-25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में करता है, यहाँ पर लोगों को मौके मिलते हैं, ज़राए मिलते हैं, यहाँ पर लोगों को काम मिलता है, हमारी इकोनॉमी ठीक होती है, हमारे रिजर्व्स ठीक होते हैं, तो बदले में
ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. بدلے میں انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ بعد میں کل کو ہمارا پیسہ نہ ڈوب جائے, آرمی ہمارے اوپر کوئی قدغن نہ لگا دے, نیب ہمارا احتساب نہ شروع کر دے, مختلف ادارے ہم سے رشوت نہ مانگیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ, یعنی آرمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹریکٹ کرے گی, جس میں آپ کو یہ ایشورنس دی جائے گی کہ کسی بھی صورت آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. کوئی ادارہ, چاہے وہ نیب ہے, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے, وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. آپ آئیے, صرف آپ نے پاکستان کے اندر بزنس لے کر آنا ہے, صرف آپ نے پاکستان کے اندر آ کر سرمایہ کاریاں کرنی ہے. اب مجھے بتائیے, اگر 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری یہ چاروں ممالک کرتے ہیں, جن کے بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ ان چاروں نے حامی بھر لی ہے, اور چائنا جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. چائنا کو بھی سائیڈ پہ رکھ کے یہ 4 مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے جنرل عاصم منیر کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی, ہم 25 ارب ڈالرز لانے کو تیار ہیں اگر آپ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں تو. اب عاصم منیر نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو آپ کا پروفٹ ہوگا اس میں سے آپ نے صوبوں کو بھی دینا ہے, اور کچھ ایک پرسنٹیج طے کی ہے جس کو انہوں نے ریزروز کے طور پہ رکھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت بیٹر ہو جائے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, لوگوں کے بجلی کے بلز کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, بجلی کا بل, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن لوگوں کے گھر میں سولر پینلز لگے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو ڈبل یونٹ ڈال رہے ہیں. یعنی کہ اگر عام پاکستانی جو ہے اس کو بجلی کا بل آ رہا ہے تو اس کو 53 روپیز یونٹ کا بل آ رہا ہے, لیکن جس کے گھر میں سولر پینل ہے اس بیچارے کو 73-80 کے قریب بل آ رہا ہے, یعنی 73 سے لے کر 80 تک اس کے اوپر یونٹ ڈالا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ جتنے بھی لوگوں نے سولر پینلز لگائے ہیں ان بیچاروں کو بل جو ہے وہ فری آتا تھا, یعنی ان کا بل مائنس ہو جاتا تھا اس میں سے جب کٹتا تھا, تو انہوں نے اس کے اوپر یونٹ ڈبل کر دیا تاکہ وہ پیسے دینا شروع کر دیں. تو سولر پینل کا ان بیچاروں کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اسمگلنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اب ہمارے جو ملک کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں, بڑے بڑے جو ہمارے چیمبر آف کامرس ہیں, ان کے جو ہیڈز ہیں, یعنی پورے پاکستان کے جو بڑے تاجر, وہ جتنے بزنس مین لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے جنرل عاصم منیر کے پاس چلے گئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کا بہت برا حال ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ انسرٹینٹی اس وجہ سے ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ صرف اناؤنس نہیں کیا, معاملات جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ ہمیں ان تمام چیزوں کی ایشورنس جو ہے وہ کروائیں گے تو ہی ہم پاکستان کے اندر بزنس کریں گے, ادروائز ہم بھی چلے جاتے ہیں. جنرل عاصم منیر نے ان تمام تاجران کے ساتھ جو ہے وہ 5 گھنٹے کی میٹنگ کی. 5 گھنٹے تک وہ شخص جو ہے بولا نہیں ہے. پہلے وہ ان کو سنتا رہا, ان کے مسائل سنتا رہا, پھر وہ باقاعدہ طور پہ ساتھ میں نوٹ کرتے رہے اور اپنی ٹیم کو بٹھایا ہوا تھا کہ آپ لوگ بھی نوٹ کرتے رہیں. اب اس پوری جو 5 گھنٹے کی ملاقات ہے اس کے ٹوٹل 10 نکات ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں. نمبر 1, جنرل عاصم منیر نے کراچی کے جو 50 بڑے کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں, اس میں دوسرے شہروں کے بھی لوگ شامل تھے, تو انہوں نے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کو ہم نے ہرگز برداشت نہیں کرنا. اب اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں, اس میں آرمی کے اپنے اندر کے لوگ بھی آتے ہیں, خود احتسابی بھی آتی ہے, اور جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ان سب کے خلاف جو ہے نا وہ ہم نے کریک ڈاؤن کرنا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اب تمام لوگوں کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ اچھی خاصی کانپ رہی ہیں, بلکہ ٹانگیں ہی نہیں کانپ رہی اور بھی بہت کچھ کانپ رہا ہے. نمبر 2 پہ جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈالر جمع کر رہے ہیں نا جو لوگ, ان کو ہم نے شدید ترین ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے. اور آپ اندازہ کریں, آج سے 2 دن پہلے تک جو ڈالر ہے اس کو اتنا زیادہ جمع کیا جا رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ کافی ڈالر تو ہیلی کاپٹرز میں پی ٹی آئی نے اپنے دور میں بھروا کے باہر کے ملکوں میں شفٹ کروایا, اور افغانستان بھی ڈالر جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے. اور جو تیل ہے, جو پیٹرول ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایران سے آ رہا ہے. اب جب سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے 2 دن ہو گئے ہیں, ڈالر جو ہے وہ 328 پہ آ گیا ہے. پہلے پتہ نہیں 32-35 پہ چلا گیا تھا, اس کے باوجود کوئی خریدنے والا نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہا کہ افغانستان جو ڈالر سمگل ہو رہا ہے اس کو ہم روکیں گے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ایرانی تیل کی سمگلنگ کا خاتمہ کریں گے. 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ملک کو خسارہ کرنے والے اداروں سے سیاسی بھرتیوں کا ہم خاتمہ کریں گے. اور اس وقت بہت ساری ادلا بدلیاں ہو بھی رہی ہیں, اور جب بندیال صاحب چلے جائیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کتنا زبردست قسم کا شکنجہ جو ہے وہ بندیال صاحب کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے, اور جتنی بھی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں ان کا بہت برا حال ہونے والا ہے.
نمبر 6 پہ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک سے جلد از جلد جو ہے بھاری انویسٹمنٹ لا کر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ہم زمین بوس کریں گے. اچھا جی. 7ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مکمل سیاسی استحکام کو ہم نے لے کر آنا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مارشل لاء لگانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پراپر طریقے سے جو گورنمنٹ آئے وہ کام کرے اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہوں اور پھر اگلی گورنمنٹ کام کرے. 8ویں نمبر پہ انہوں نے کہا کہ نان فائلر جو ہے اس معیشت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. یعنی کہ جتنے بھی نان فائلرز ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. نمبر 9 پہ انہوں نے کہا کہ غیر منافع بخش اداروں کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ ہم کریں گے. یعنی جیسے پی آئی اے کا خسارہ ہے, اسٹیل ملز کا خسارہ ہے, تو انہوں نے کہا اس کے لیے ہم پرائیویٹائزیشن کر دیں گے. اور نمبر 10 سب سے لاسٹ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ شر پسند عناصر سے ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, ڈیل ویل ہم کوئی نہیں کریں گے, بات چیت ہم کوئی نہیں کریں گے. اور انہوں نے کچھ سیاستدانوں کے بھی وہاں پر نام لیے اور انہوں نے ان سیاستدانوں کے سامنے نام لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ وہ سیاستدان تھے جو سائیکلوں پہ آیا کرتے تھے اور پھر ان کے پاس بائکس نہیں آئیں بلکہ ان کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں کہ کئی 100 ارب کی جائیدادیں اور ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اور جب سے وہ 4 سیاستدان جن کے نام انہوں نے لیے تھے اس کے بعد سے آپ یقین کریں کہ ان کی جو حالت ہے وہ پتلی ہو گئی ہے, نہ وہ پاکستان سے باہر نکل سکتے ہیں. اب نام ای سی ایلز میں ڈال دیے گئے ہیں, ای سی ایل میں. اور بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سختیاں اور کریک ڈاؤنز کس حد تک تیز ہوں گے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ یہ جو کی پیڈ واریئرز ہیں, کی پیڈ واریئرز یعنی کہ جو سارا دن ٹپ 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 سوشل میڈیا پہ لکھتے رہتے ہیں الٹی سیدھی بکواس اور طرح طرح کے ولاگز بناتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے چھوڑنا کوئی نہیں ہے. ایمان وزاری کو پکڑ سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی کو پکڑ سکتے ہیں, نیازی صاحب کو پکڑ سکتے ہیں, تو یہ جو کی پیڈ واریئرز ہیں نا ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ جھوٹا کانٹینٹ بناتے ہیں, جو دوسروں کو گمراہ کر کے غلط خبریں بتاتے ہیں, ان کو بھی پکڑا جائے گا. اچھا اب ہم چلتے ہیں جی اس سے بھی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر بڑی خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ اب یو این جانے والے ہیں اور یو این جا کر آپ کو پتہ ہے ہر سال جو اجلاس ہوتا ہے یو این کا, اس میں تمام ممالک جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں اور وہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں, جس میں کشمیر سمیت جو ہے وہ پاکستان تو obviously کشمیر کی بات کرتا ہے, باقی جو ممالک ہیں وہ بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینجز کی. اب انہوں نے جو پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا گھنونا منصوبہ بنایا ہوا تھا جو پکڑا گیا ہے, اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب پوری دنیا مختلف مسائل پہ بات کر رہی ہوگی اور ہمارے نئے وزیر اعظم یعنی کاکڑ جو ہیں وہ جب جا کر یو این کے اندر یو این اسمبلی سے خطاب کریں گے اور کشمیر کے مدعے پہ بات کریں گے, تو انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم وہاں پر یو این کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور یو این کے سامنے روئیں گے اور پیٹیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے نیازی کو اندر کیا ہوا ہے اور خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ملک ہے اور دیکھیں جی نیازی کو باہر نکلوائیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اجازت تو مل گئی تھی وہاں پر یو این کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی, اور انہوں نے وہاں پہ جو حرکتیں کرنی تھیں اور جنرل جو انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کاکڑ کے سامنے بدتمیزیاں کرنی تھی. اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وقت سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اچھا ان کا یہ پلان تھا, تو پھر اس پلان کا جو ہے وہ پلان بی بھی بن چکا ہوگا, بن جائے گا. اب ہم چلتے ہیں جی اس سے بھی اگلی خبر کی طرف. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ معید پیرزادہ, ان کے بارے میں پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک کلپ سنوایا تھا کہ وہ امریکہ کے اندر اسائلم پولیٹیکل اسائلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ صحافیوں کو جان کی امان نہیں ہے. یہ وہی معید پیرزادہ ہیں جو پاک فوج کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے تھے اور اس وقت ان کو پاکستان کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی, اور اب پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے اور وہاں سے پیسے لینے کے لیے, اینٹنے کے لیے, جگہ جگہ جا کے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور دشمن ممالک کا مہرہ بننے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن ایک اور بڑا ثبوت وہ یہ نکلا ہے کہ ان کی مسز پکڑی گئی ہیں. اب ان کی مسز کیا کرتے پکڑی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی مسز کا نام ہے جی نجمہ. ہائے نجمہ آنٹی جو ہے نا وہ بہت بڑی چورنی نکلی ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ قیدی نمبر 804 کی یہ جو بوٹ پالش کی ہے نا معید پیرزادہ نے, اس کے بدلے میں نیازی صاحب نے ان کو یعنی کہ قیدی نمبر 804 نے ان کو انعامات کی بھرمار اور قومی خزانے سے کروڑوں روپے وصول کرانے میں مدد کی, اور یہاں تک کہ جو زکوٰۃ کا بجٹ آتا تھا وہ زکوٰۃ کے پیسے بھی ان کی مسز کھا گئیں. یعنی کہ معید پیرزادہ اور ان کی مسز کو نیازی صاحب نے جو ہے وہ پیسے دیے اور وہ پیسہ ان کو کھلایا, جس کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں.
تو پھر اب اس سے بڑھ کر میں آپ کے ساتھ اور کیا خبریں شیئر کروں. تو جناب میرا خیال ہے کہ آج کے ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور ابھی کچھ ایسی خطرناک خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو سننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا. آج بھی میں نے آپ کو کتنی ساری نیو خبریں سنائی ہیں. ایک لاسٹ خبر کے بعد میں آج کے ولاگ سے آپ سے اجازت چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ کہہ رہی تھیں کہ میں اس سیاستدان کا ویڈیو لیک کر دوں گی، اس کا آڈیو لیک کر دوں گی، اور اب فائنلی انہوں نے ایک نیا ڈرامہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ رچایا ہے. ویسے میں نے انہیں کال نہیں کی، میرے پاس نمبر تھا، میں کال کر سکتی تھی، میں کنفرم کر سکتی تھی، مگر حریم شاہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو شوہر نامدار ہیں ان کو غائب کروا دیا گیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ نامعلوم افراد جو ہیں وہ ان کے شوہر کو اٹھا کر لیتے ہیں، اور ان کا الزام جو ہے وہ اس کے پیچھے جو سرغنہ ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ مریم نواز شریف ہیں. وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز شریف نے میرے شوہر کو غائب کروایا. اب مریم نواز شریف کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، میں اس وقت سے یہ سوچ رہی ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے راکھی ساونت ڈرامے کرتی ہیں ایسے یہ ڈرامے کر رہی ہیں. اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت اور صداقت ہے، لیکن اگر واقعی ان کے شوہر غائب ہو گئے ہیں تو چلیں جی، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ کرے کہ وہ واپس آ جائیں. اور آج کی خبریں یہیں تک. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر کی جو 5 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کے بارے میں، ملک کے اندر جو سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سرمایہ کاری سے پہلے تک جو ملک کے اندر اس وقت مہنگائی اور جو برا حال اس وقت لوگوں کا ہے، یقین کریں اس کے بارے میں بھی آپ کا کیا خیال ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ان تمام کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے